जी दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। आज मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन मलिक साहब, जिनको आप सब जानते हैं, देखते भी रहते हैं। और इनका बड़ा ज़बरदस्त करियर रहा है। और इनकी आखिरी जो असाइनमेंट थी वो 11 कोर को इन्होंने कमांड किया, और जो कि उस ज़माने में काउंटर टेररिज्म के हवाले से बड़ी एक्टिव थी। फिर ये रिटायरमेंट के बाद सेक्रेटरी डिफेंस भी लगे। तो आज मैं इनसे चाहता हूँ कि ज़रा बात करूं ख़ास तौर पे जो हमारे इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके क्या इम्पेरेटिव्स हैं, क्या डायनामिक्स हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन क्लाइडोस्कोप। आई एम ग्रेटफुल। It's my honor, Jeev. It's my honor. थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए कि एपीएस पे हमला होता है पेशावर में 16 दिसंबर 2014 को। ज़रब-ए-अज़्म ऑपरेशन शुरू होता है, और हमारा ख्याल तो यही था कि ज़रब-ए-अज़्म ऑपरेशन कामयाब हो गया और जो टीटीपी का भी तकरीबन सफाया ही हो गया। लेकिन आजकल हम फिर देख रहे हैं कि एक रिसर्जेंस सा हो रहा है। ये क्यों कर हुआ? हम टीटीपी को ख़त्म क्यों नहीं कर पाए? उसकी क्या वजूहात हैं? आप क्या किस तरह देखते हैं इसको सर? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं एक प्रिंसिपल की तरफ आपको तवज्जो दिलवाऊंगा कि ये जो इंसर्जेंसी या टेररिस्ट मूवमेंट्स होती हैं सारी दुनिया में, ये अचानक कैसे उठ नहीं जाती। इसका जो मेरे उसमें वो व्यू है कि ये बुनियादी तौर पर एक सोसाइटल फ्लॉ या एक माशरती खामी की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है या खला पैदा हो जाता है, जिसके अंदर ये अपना सर निकालते हैं और परवान चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमने बदकिस्मती से जो उसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि आप उनको वो एनवायरनमेंट डिनाई करें, वो वैक्यूम डिनाई करें जिसके अंदर वो परवान चढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप काइनेटिक मेजर्स के साथ उनको नाकाम करें। और तीसरा इसमें ये होता है कि जब आप ये कर रहे होते हैं तो आप एक बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स भी जारी रखते हैं। सो तीन पहलू इसके होते हैं। जो पहला वाला हिस्सा है वो अगर आप गौर करें तो मिन हैसुल मुल्क या मिन हैसुल कौम, हमारा जो माशरती निज़ाम है वो एक जवाल का शिकार है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारी जनरेशन को बहुत ज़बरदस्त जनरेशन थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटल डिके का शिकार हो गए हम लोग। मतलब मैं मिसाल दूंगा, कहीं अगर सड़क पे कुछ वाकया हो जाए तो लोग वीडियो बनानी शुरू कर देंगे बजाय उस किसी जख्मी की या किसी की मदद करने से। और भी इसमें जो मॉरल वैल्यूज हैं वो नीचे चली गई हैं। मोरालिटी इज गॉन इन द बैकड्रॉप, और बाकी दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो आगे चली गई हैं। अब इस सारे का जो एक कहते हैं फिजिकल मैनिफेस्टेशन ये हुई कि मुआशरती इंसाफ और जुडिशियल इंसाफ दोनों मुआशरे में तकरीबन खत्म हो गए। ख्वाह वो अमीर है, ख्वाह वो गरीब है। अब यही एनवायरनमेंट थी जिसके अंदर टीटीपी ने सर उठाया और उस वैक्यूम में वो आ गए। और ये बहुत पहले की बात है, आई थिंक 2003-4 में ये शुरू हो गया था जो मुसीबत थी। और उसमें बहाना ये भी अफगानिस्तान का भी बहाना किया गया कि जी वहां पर अमेरिकन आ गए और इस किस्म की चीजें। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारे अपने सोसाइटल फ्लॉज या माशरती जो नकाइस थे उनकी वजह से इनको स्पेस मिली, और उसमें एक फैक्टर गुर्बत का भी था। सो ये तो रहा इसका जो बैकड्रॉप हो गई। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गए, और अगर आपको याद हो फिर 2006 में, 5 में, 7 में भी मुआहदे करते रहे हम उनके साथ। मेरा इसमें एक बुनियादी इख्तलाफ है कि आप मुआहदा जो होता है वो दो बराबर लोगों में होता है। तो जब स्टेट टेबल पे बैठती है और दूसरी तरफ एक टेररिस्ट या दहशत गर्द बैठा होता है, पर हो गए नहीं होती। स्टेट अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के भाई ये तरीका है इस स्टेट में रहने का, अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है,
ادروائز مطلب ہے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں یو کین کلائم اے ٹری. لیکن ایسا نہیں ہوا, ہم اس میں رہے. پھر 2000 تقریباً آئی وڈ سے 8 سے لے کر 16 تک کائنیٹک آپریشن بھی ہوئے. ایک پیس وہ کیا کہنا چاہیے, لیکن سر یہ تو ماضی کی بات ہے. میں تو 2016 میں آپ کو 2016 سے آگے لے آئے, جی ہاں 2016 پہ ہم آ گئے ہیں. اب جب 2016 میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو ظاہر ہے جو آپریشن وغیرہ شروع ہو گیا اور سب کچھ اس میں ہو گیا جو بھی ہونا تھا. وہ میرے خیال میں 2018 تک یا 2019 تک وہ انوائرمنٹ مینٹین رہی, اور پھر 2019 میں ہم نے یہ جو ایملگمیشن آف فاٹا تھا یہ ہم نے کیا. میرے حساب سے وہ جو ایملگمیشن کا پروسیس تھا وہ ہم نے صحیح طرح اس کو امپوز نہیں کیا. اس وقت آپ اگر جائیں فاٹا میں تو نہ وہاں پرانا نظام ہے یا نہ وہاں نیاز نظام ہے, تو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو گئی جس میں ان لوگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی تھوڑا سا ہم نے اس کو, اور یہ ختم ہو جائیں گے. دیکھیے افغان طالبان اور ان لوگوں کی جو ایک کامنالٹی تھی وہ طالبان اور دوسرا دونوں ریلیجن بیس تھے, ان کو مارنے پیٹنے پر اترنے کو تیار نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے اپنے حالات ٹھیک کریں تو ہم ان کو یہاں پر انکریج نہیں کریں گے. پھر ہم نے فینسنگ کی, اس کے بھی جو نتائج تھے وہ اچھے ہی رہے, لیکن وہ بھی جو طالبان ایلیمنٹس تھے انہوں نے اس کو ڈیمیج کیا, ہماری کیجولٹیز بھی ہوئیں. اور اب جو ریسنٹلی انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا, یہ جو بھی کوئی معاہدہ کیا گیا تھا جس کے میں ٹوٹلی آئی ڈونٹ سپورٹ دیٹ, بٹ اس معاہدے میں یہ تھا کہ یہ لوگ اگر آنا چاہیں گے اپنے علاقوں میں تو یہ آرمڈ اس میں نہیں آئیں گے, ہتھیار بند ہو کر نہیں سوات میں. اور انہوں نے دیر میں اور کچھ وجوہات تھی, دیر میں ایک سوسائٹی کا یا سوشل ایشوز تھے جن کے اوپر انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا. تو طالبان نے افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے ہماری, اس لیے یہ جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ جو ہمارا ایک خیال یہ بھی تھا کہ طالبان جب آ جائیں گے افغانستان میں تو کم از کم ان جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان لوگوں کو شاید وہ اسپیس وہاں میسر نہیں ہوگی افغانستان میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا بھی نہیں ہوا. طالبان جو ہیں وہ تو ہمیں پش کرتے رہے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کیجیے. یہ کیوں کر ہوا پھر؟ دیکھیے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے ہمیں یہ سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ افغانستان میں ایک ہوموجینیس قسم کی گورنمنٹ یا سیکیورٹی میکنزم نہیں ہے. طالبان بذات خود میرے خیال میں 28 یا 29 ایکشنز کا ایک نام ہے جس کو آپ امارات اسلامی کا نام ہم دے رہے ہیں, یا ان کی جو سیکیورٹی میکنزم ہے, اور اس کے اندر وہ اپنے ہی جو کہتے ہیں نا اپنے بکھیڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ملک کے ان کے برے حالات ہیں, اکانومی کے برے حالات ہیں, دنیا ان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے. اس موقع پر وہ ایک محاذ اور کھول لیتے اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے. یہ ہماری غلط ہے. یہ رادر ایک جس کو کہتے ہیں سمپلسٹک ایک ہمیں وہ تھی کہ جی بس وہ جب طالبان آئیں گے وہ ان کو مار مار کے بھگا دیں گے. یہ میرا شروع سے یہ ویو تھا کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے, اور انہوں نے نہیں کیا. کیونکہ یہ لوگ جن علاقوں میں, اچھا پھر وہاں ایک اور داعش وغیرہ کا بھی ایشو کھڑا ہوا ہے افغانستان میں, تو وہ اب کئی محاذ کھولنے سے وہ گریز کر رہے ہیں. اور وہ اب داعش بھی, اور داعش نے اپنے جو طریقہ کار ہے وہ بھی چینج کر لیا ہے. وہ پہلے سلفی فوکس تھے, اب انہوں نے جنرل ریکروٹمنٹ شروع کر دی. ایک لحاظ سے سر افغان طالبان ایک لحاظ سے جو افغان طالبان ہیں وہ بیہولڈن بھی ہیں کسی حد تک ٹی ٹی پی کے, کیونکہ انہوں نے بھی تو جو فورن آکوپیشن میں افغان طالبان کے ساتھ کوئی مل کر کام بھی کیا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سر یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ دونوں سائڈز پہ کھیل رہی ہے.
یہاں نظرن الائنس کے ساتھ یا ایون فار دیٹ میٹر آئی نو فار اے فیکٹ کہ یہ کچھ بھارت کے ساتھ بھی ان کی ہاب نابنگ رہی ہے، ایک طرح طالبان کے ساتھ بھی رہی ہے. تو کیا یہی صورتحال ابھی بھی باقی ہے یا کچھ اس میں کوالٹیٹیو چینجز آئی ہیں؟ دیکھیے ٹی ٹی پی آپ بھول گئے، امریکنز کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا جی. میرا ڈیفینیٹلی یہ جب امریکن یہاں پہ تھے وہ ان کو انکریج کرتے تھے، اور دیر آر رپورٹس آف سم فنڈنگ آلسو. سو وہ انہوں نے ہر طرف سے جو کہتے ہیں نا، جو بھی ان کو دروازہ کھلا اس کے اندر سے یہ فائدہ اٹھاتے رہے. سب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر جو ہے کرمنل ایلیمنٹس تھے یہاں پر، جنہوں نے یہ لبادہ اوڑھ لیا طالبان کا اور یہ شروع کر دیا. اب افغانستان کے اندر موجودہ انوائرمنٹ میں دیکھیے، افغانستان میں طالبان جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے یا سو کالڈ جو گورنمنٹ ہے، ان کی جو بیوروکریسی ہے، جو ان کے لوگ گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں تھے، اور وہ اس وقت ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو 2-3 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ یہ جو ان کا طالبان کا لیڈر تھا بیمار ہو گیا تھا، اس کو کابل لے جایا گیا تھا ٹریٹمنٹ کے لیے. سو اس لیے یہ ہمیں، میرا یہی بار بار میں زور دے رہا ہوں کہ یہ ہمارا ایک سمپلسٹک ویو تھا کہ بس طالبان آئیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک بی ہولڈن کا تعلق ہے، میرے خیال میں ٹی ٹی پی سے زیادہ ان کو پاکستان سے بی ہولڈن ہونا چاہیے. اسپیشلی جو اب ان کے انٹیریئر منسٹر وغیرہ ہیں اور یہ لوگ حقانیز جو ہیں، وہ تو یہاں پر للے تللے میں چاہ رہے تھے. they were very comfortable over here، اور جس کے لیے ہمیں دنیا کا جو ہے وہ سننا بھی پڑا بہت کچھ. لیکن کیا کیا میرے جائے، خیال میں طالبان سے زیادہ وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان سے جو توقعات تھیں طالبان کی افغانستان سے، وہ پوری نہیں ہو پائیں. نہ تو ہم ان کو دنیا سے تسلیم کروا سکے، نہ کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہم ان کو دلوا سکے. تو ہماری جو کم از کم طالبان کے حوالے سے جو دنیا میں سفارتکاری تھی، اس نے کوئی ریزلٹس پیدا نہیں کیے. اس لیے انہوں نے بھارت کو بھی اپروچ کیا، اب وہ بھارت کے ساتھ بھی نابنگ کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ ہماری اپنی فیلیئرز بھی تو ہے نا سر؟ نہیں، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ ہماری فیلیئرز ہیں، لیکن دیکھیے پرفیکٹ وہ لوگ بھی نہیں ہیں. آخر کار دوحہ میں ہم ہی ان کو بروکر کیا، ہم نے دوحہ ان کو پہنچایا. اور آج چاہے لوگ مانے یا نہ مانے، جو آکیوپیشن فورسز افغانستان سے گئی ہیں جس ایگریمنٹ کے تحت، اس میں ہمارا بہت بڑا رول تھا. اور یہ جس کو کہنا چاہیے مدر آف آل رولز تھا، جو طالبان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب ریکگنیشن کا جہاں تک تعلق ہے، وہ میرے خیال میں ہمارے یا کسی ایک ملک کے بس میں نہیں ہے. یہ ٹوٹلی طالبان کے بس میں ہے کہ جو 3-4 کنڈیشنالٹیز دی گئی ہیں، اگر وہ کم از کم ان بیسک کنڈیشنالٹیز کو تو مان لیں. اب ایون وداؤٹ جس کو آپ سفارتکاری میں کہتے ہیں ڈی فیکٹو ریکگنیشن، ساری دنیا کی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بھی ایمبیسیز جو ہیں وہ کابل میں کام کر رہی ہیں، اور دوسرے ملکوں کی ایمبیسیز بھی کام کر رہی ہیں. کچھ نہ کچھ چل رہا ہے وہاں پر. جہاں تک فارمل ریکگنیشن کا تعلق ہے، وہ ہم اکیلا، ہم ایک دفعہ سزا بھگت چکے ہیں ان کو ریکگنائز کرنے کی. اگر آپ کو یاد ہو، پاکستان اور غالباً سعودی عربیہ وی ور دی اونلی 2 کنٹریز، نہیں 3 اور کنٹریز جس میں ہم خود یو اے ای بھی شامل تھا یو سر. اے جی، تو اس کی سزا ہم بھگت چکے ہیں. تو اب سر اگر ان کا خیال ہے ہم پھر کریں. اب ہمیں ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اب جو مذاکرات ہیں وہ کسی نہج پہ پہنچ نہیں رہے، تو ہماری اب کیا آگے حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیے بنیادی طور پر اگر ہم نے مذاکرات کا سوچ ہی لیا تھا یا اب بھی سوچ رہے ہیں، تو اس میں جو مذاکراتی لوگ ہیں نا، وہ لوگ ہونے چاہیے جو افیکٹڈ ہیں، جو وہاں کے ملک ہیں، مشران ہیں اس علاقے کے، جن کے سٹیکس ہیں، جو ان کو سمجھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، جو پہلا 2016 میں غالباً پہلی جو بات چیت شروع ہوئی تھی، اس میں جو یہاں سے ڈیلیگیشن گیا تھا، اس میں کوئی بھی پشتو سپیکنگ نہیں تھا. حیرانی کی بات تھی. اور وہ میرے جو وہاں لوگ تھے، انہوں نے کہا جی کہ جب یہ ڈیلیگیشن بیٹھا تھا، وہ بیٹھ کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے. they were laughing at them in پشتو. سو ہمیں اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ اسٹیٹ کی بجائے، اگر آپ اسٹیٹ کو ٹھیک ہے آپ وہ رکھ لیں اس میں، میرا یہ خیال ہے جو لوکل ٹرائبل لیڈرز ہیں، جو ان کو سمجھتے ہیں، جو ان کی، اور دوسرا ان کے اسٹیکس ہیں،
میں آپ کو بتاؤں اگر ٹرائب سے تھریٹ ہوا نا ٹی ٹی پی کو کہ بھائی اگر آپ نے یہاں رہنا ہے اور ہم آپ کو رہنے نہیں دیں گے اگر آپ اس طرح بیہیو کریں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا بجائے ہم سیکورٹی فورسز کا تھریٹ ان کو دیں کہ جی ہم آپ کو بم ماریں گے یا راکٹ ماریں گے. جو ٹرائبل سسٹم ہے وہ بہت پاورفل سسٹم ہے, کئی 100,000 سال پرانا سسٹم ہے. سو میرا یہ ویو ہے کہ اگر ہم نے چلے کر ہی رہے ہیں بات چیت, ہم نے شروع کر دی ہے, تو اس کو میرے خیال میں اٹ شوڈ بی لیڈ بائی دا ٹرائبل پیپل اینڈ دے آر دی اسٹیک ہولڈرز اگر وہاں پر آ گئے. دوسری چیز جو ہمارا فیلئر ہو رہا ہے, جو میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر ہم نے وہاں سسٹم لگانا ہے, ابھی وہاں کئی تھانوں میں تھانے دار نہیں ہیں, وہاں کئی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ہیں, کئی جگہ پر وہ کیا اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار اور وہ وغیرہ وغیرہ وہ سب چیزیں مجسٹریٹس نہیں ہیں. تو جب آپ نے وہاں پوری طرح کام نہیں کیا تو پھر آپ نے اس کو کیسے ڈکلیئر کر دیا؟ میرے ویو میں ایمرجنٹ بیسس پہ پہلے تو ہم اس کا نظام کو ٹھیک کر لیں, وہ سپیس جو ویکیوم ہے وہاں اس کو ٹھیک کر لیں. ٹرائبل لیڈرز کو ابھی جو ملکس اور مشران ہیں وہاں پر دے آر ویری گڈ پیپل اینڈ دے آر ویری گڈ اسٹانچ پاکستانی. اور دیکھیے ان کے سٹیکس ہیں. اسلام آباد میں آپ یا زید یا بکر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے سٹیکس نہیں ہیں. ہمارے سٹیکس ہیں بڑے تھیوریٹیکل قسم کے, ان کے سٹیکس ہیں فزیکل. ان کے بیوی بچے, ان کا کاروبار, ان کا اٹھنا بیٹھنا سارا ایٹ سٹیک ہے اگر وہاں ٹی ٹی پی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. سو میرے خیال میں اگر بات چیت کرنی ہے تو اس میں ایک تو یہ کہ وہاں کے مشران اور جو وہ لوگ انوالو ہیں, تھوڑا بہت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو انوالو ہونا چاہیے اس میں. تو آپ کے خیال میں اب ٹی ٹی پی کی جو شرائط ہیں وہ تو ہم منظور نہیں کر سکتے, فاٹا کو تو ہم اب الگ نہیں کر سکتے, دوسرا جو اسلامک شریعت کی بات بھی وہ کرتے ہیں پورے پاکستان میں, اس کے نفاذ اس کی بھی ہم سب چاہتے تو ہیں, بٹ آبویسلی اس میں بھی وہ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح افغانستان میں ہے آبویسلی. تو اب ہمیں اب دیکھنا یہی ہے, اور ہمارے لیے شاید اب ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو فالٹ لائنز ہماری اس علاقے میں ہیں اس کو ہمارے ڈٹریکٹرز جو پاکستان کے ہیں وہ ایکسپلائٹ بھی نہ کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹی ٹی پی کے ابھی بھی کچھ روابط ہیں داعش کے ساتھ یا القاعدہ کے ساتھ, یا فار دیٹ میٹر نردرن الائنس کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ, بھارت کے ساتھ, کیا چاہتے ہیں اب اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے وہ بیسیکلی ان کے, میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ اس قسم کی آرگنائزیشن اپنی آپشنز ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں, اور دوسرا وہ اپنا جو ہے نا جو اپنا جو آپ کا پلو ہوتا ہے یا جو کہتے ہیں نا اپنی جھولی کھلی رکھتے ہیں جس میں جو مرضی پیسے ڈال دیں, بیکاز دیئر سروائیول از ایٹ اسٹیک. امریکہ, روس, چین, جو بھی ان کو بھارت پیسے دے گا دے ول نیور سے نو. ان کا کوئی, اور اسپیشلی ٹی ٹی پی کا کوئی آئیڈیولوجیکل ایشو نہیں ہے جی, ٹھیک ہے. اب جہاں تک اسلامی نظام کا تعلق ہے, اگر وہاں کے لیٹ سے فاٹا کے ایم این ایز وغیرہ ہیں وہ ان کو سمجھائیں کہ یار ٹھیک ہے آپ آ جائیں, جوائن دا پالیٹکس, یہاں کمپین کریں, وی ول امینڈ دی کانسٹیٹیوشن, دی کانسٹیٹیوشن سیز اٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ٹھیک ہے. سو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آئی لینڈ آف ڈفرنس آپ اپنا بنا لیں یہاں پہ. ان کو پتہ ہے, دیکھیے جی یہ میرے خیال میں تھوڑی نعرہ بازی ہو رہی ہے, اور جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑا ایشو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے. دے آلسو نو, ادھر ہی جمے پلے ہیں, ادھر ہی انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں, ان کو پتہ ہے یہ نہیں ہو سکتا. سو نارملی جب آپ نیگوشیشن اگر آپ ٹیکنیک پڑھیں تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ ایک ہائیسٹ ٹیکنیک وہ رکھتے ہیں ڈیمانڈ کہ بس جی یہ دنیا کو دوسری طرف گھومنا چاہیے. آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی, لیکن اس کو نیگوشیٹنگ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. پھر آپ نیچے آتے آتے کوئی 15ویں نمبر کی ڈیمانڈ وہ ہوتی ہے جو ڈویبل ہوتی ہے, تو آخر میں آپ اس کے اوپر کچھ مکا کر لیتے ہیں. آج ایک چیز بڑی ضروری ہے, دیکھیے یہ امریکہ خاص طور پہ اور ویسٹ کا ایک ویو ہے جو میں اس کو سمجھتا ہوں. افغانستان میں وہ لوگ ایک کنٹرول کیوس رکھنا چاہتے ہیں. Nobody wants Afghanistan to be stable and peaceful and progressive or whatever. اب اس کے اندر ان کو اچھا ایک چیز میں تھوڑا ہٹ کے کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ جیوگرافی کا نقشہ کھول لیں افغانستان کا, افغانستان is the backyard of everyone in this region. It is the backyard of the Russians, it's the backyard of China, it's backyard, very good backyard of Pakistan, Iran.
سو اگر آپ افغانستان کو انسٹیبل رکھیں گے تو ان سب ملکوں میں اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ محسوس ہوگا. اور ہمارے یہاں محسوس کیسے ہوگا؟ فاٹا میں محسوس ہوگا، ارسٹوائل فاٹا میں محسوس ہوگا، جس کا پھر وہ ایک جو کہتے ہیں نا کریپنگ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، پورے ملک میں ہو سکتا ہے. سو میرا ویو یہ ہے کہ یہ اس وقت بہت لوگ ان کو کریں گے سپورٹ کہ یہ انسٹیبلٹی آ جائے یہاں پر افغانستان میں نمبر 1 اینڈ دین دا فال آؤٹ ان پاکستانی ایریاز. اسی لیے انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ جی اس کو ریورسل پہ بائی دا وے جو لاسٹ نیگوزیشنز ہوئی ہیں میری خبر کے مطابق وہاں ان کو کیٹیگوریکلی بتایا گیا کہ اس کو آپ لال رنگ کی پینسل سے کاٹ دیں، ریورسل نہیں ہو سکتا جو ایملگمیشن کا ہے. سو میرا ویو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا کانشیس ہونا چاہیے. یٹ we have to tackle it. We are getting late in that. چلیں سر، بہت شکریہ. سو دا کلکس اور میں تو کنکلوژن یہی ڈرا کر پایا ہوں کہ افغانستان کو دا ہارٹ آف ایشیا کو جو پروسیس تھا اس کو بھی شاید دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک افغانستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو شاید ٹی ٹی پی کا مسئلہ بھی ہم اپنے طور پہ ہینڈل نہیں کر پائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بالکل صحیح. انشاءاللہ سی یو اگین سر. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.